अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए, यानी ए ईमान वालो। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लिख दिया गया तुम पर रोज़ों को, यानी फर्ज कर दिया गया। कुतिबा यानी फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया। अलैकुम तुम पर, कुतिबा अलैकुम सियाम तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, लिख दिए गए। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे फर्ज किए गए, अलल लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन सको, ताकि तुम अल्लाह ताला से डरो, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अस्याम ये सौम की जमा है। अस्याम सौम की जमा है। इसका शरई माना है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और बीवी से हम बिस्तरी से परहेज करना। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और बीवी से हम बिस्तरी करने से परहेज करना। और इसका मकसद क्या है? तकवा इख्तियार करना। तकवा का हुसूल है अल्लाह ताला का डर, खशियत इलाही, अल्लाह ताला का खौफ, ये हासिल हो जाए। हम खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, सब कुछ हमारे पास मौजूद हो, हम कमरे में अकेले हो, किचन में अकेले हो, फिर भी हम नहीं खाते पीते, तो इसका मतलब यह है कि हमें पता है कि अगर कोई भी देखने वाला नहीं है तो एक अल्लाह की ज़ात मौजूद है जो हमें देख रही है। और यही तकवा, यही खशियत इलाही हमें हर जगह हर वक्त हमारे अंदर ये मौजूद होनी चाहिए कि अगर कोई और नहीं देख रहा तो फिर भी परवरदिगार हमें देख रहा है। इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम खौफ है, खशियत इलाही है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। गिनती के चंद दिन, यानी कि गिनती के चंद दिन हैं। साल के अगर 365 दिन है तो ये 29 या 30 रोजे होते हैं, तो ये गिनती के चंद दिन हैं। अय्याम मादूदात, गिने हुए चंद दिन, गिने हुए चंद दिन, गिनती के चंद दिन। फमन कान मिनकुम मरीजन, जो है तुम में से मरीजन कोई मरीज, औ अला सफरिन, या वो सफर पर है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। वो तादाद दूसरे दिनों में पूरी कर ले, यानी कि वो इन दिनों में अगर मरीज है या सफर में है तो इस वजह से उसने रोजा छोड़ दिया है, तो वो दूसरे दिनों में फिर वो रोजा रख ले और इस गिनती को, यानी 30 रोजे हैं या 29 रोजे हैं, इनको पूरा करे। जितने वो रह गए हैं वो दूसरे दिनों में रोजा रख के इनको पूरा करे। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और उन लोगों पर, युतीक़ूनहु जो इसकी ताकत रखते हैं, फिदियतुन यानी फिदिये की ताकत रखते हैं, युतीक़ूनहु फिदियतुन जो ताकत रखते हैं फिदिया देने की, जो ताकत रखते हैं। फिदियतुन, फिदिया है ताम मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना खिलाने, यानी एक मिस्कीन को खाना खिलाने के बराबर फिदिया है जो इस चीज की ताकत रखते हैं। फमन ततव्वा खैरन, जो खुशी से करे कोई नेकी का काम, फहुवा खैरुल लहू, तो बस वो बेहतर है, लहू उस बंदे के लिए जो खुशी से कोई काम करे, कोई नेकी करे, तो ये उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमु, ये कि तुम रोजा रखो, खैरुन ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो, अगर तुम जानते हो तो तुम रोजा रखो। युतीकूनहु, इसका मतलब यह है कि शुरू में यह हुक्म था कि कोई सेहतमंद आदमी भी अगर रोजा नहीं रखना चाहता तो वो फिदिया अदा कर दे। लेकिन आयत नंबर 185 के अंदर, आयत नंबर 185, इसी से अगली आयत के अंदर ये सहूलत वापस ले ली गई। अलबत्ता फिदिया की सहूलत उन लोगों के लिए बाकी रही जो बीमारी की वजह से बिल्कुल नहीं रख सकते, या जिनके तंदुरुस्त होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। एक तो है कि एक बंदा बीमार है और वो रोजा नहीं रख सकता, और दूसरा ये कि जिनके तंदुरुस्त होने की, वो कोई काफी देर से बीमार है और उसके तंदुरुस्त होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो वो क्या करे? वो फिदिया दे दे, एक मिस्कीन को खाना खिलाने के बराबर फिदिया दे दे। तो अब यानी कि 30 दिन है, तो 30 दिन में एक मिस्कीन को खाना खिलाने पर कितना खर्चा होता है, उसके एवज वो कोई मुआवजा दे दे, कोई रुपया पैसा दे दे, या खाने की चीजें लेके दे दे, या उसको रोजा रखवाए, अपने घर बुला के उसको खाना खिलाए, उसको रोजा रखवाए। एक मिस्कीन के बराबर वो
اس کو کھانا دے دیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں نازل کیا گیا، القرآن قرآن، ھدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اور ہدایت کی واضح دلیلیں بھی ہیں، وبینات اور دلائل ہیں، دلیلیں ہیں، من الہدی ہدایت کی واضح دلیلیں بھی ہیں، والفرقان اور یہ فرق کر دینے والی کتاب بھی ہے، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے کی یہ واضح دلیلیں بھی ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر جو پالے تم میں سے اس مہینے کو، جو تم میں سے اس مہینے کو پالے، جو حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، فلیصوم ہو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کانا اور جو ہو مریضن مریض، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے الیسر آسانی کا، ولا یرید نہیں وہ ارادہ رکھتا تم سے العسر تنگی کا۔ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے تنگی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے کہ تم جو آسانی کے ساتھ کر سکو وہ کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم پورا کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اعلیٰ اس پر، ما ہداکم جو اس نے تمہیں ہدایت دی، جو تمہیں ہدایت دی، سیدھا رستہ دکھایا، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، اسلام کی دولت دی تمہیں، اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد و ثنا یہ بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت کے اندر بھی جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، رمضان کی شب قدر میں، رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو اتارا گیا۔ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھا گیا، بیت العزت میں وہاں قرآن مجید کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اور جیسے جیسے ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور یہ تقریباً 23 سالوں میں یہ مکمل قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور اسی میں جو ہے وہ شب قدر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا ہے کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں جو شب قدر کو تلاش کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 23ویں 25ویں 27ویں رات کے ساتھ قیام کروایا ہے، ابو داود کی روایت ہے، اور آخری یعنی طاق راتوں میں یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کثرت کے ساتھ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند کرتا ہے، ہم سے بھی درگزر کر، ہمارے گناہوں سے بھی درگزر کر، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ دعا لیلۃ القدر کو کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ہر طاق رات کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی میں جواب دیتا ہوں یعنی قبول کرتا ہوں، جواب دینا یعنی قبول کرنا، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی اصل میں تھا اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ بھی قبول کریں، وہ بھی جواب دیں، یعنی وہ بھی قبول کریں میرے لیے، یعنی میری بات کو مانیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور میرے ساتھ ایمان لائیں، یعنی کہ جیسے وہ مجھے پکارتے میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی میری پکار کا جواب دیں،
میری بات کو قبول کریں، میری بات کو مانیں اور میرے ساتھ ایمان لے کے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ شروع میں اصل میں اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے، کیونکہ دعا جو ہے یہ بہت خاص ہے، رمضان کے ساتھ دعا کا بہت زیادہ تعلق ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور حدیث نمبر 1753 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اس آیت کے اندر عبادی میرے بندے کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ ہو نہ قطع رحمی ہو، مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ کوئی گناہ گار نہ ہو، کوئی گناہ کی دعا نہ ہو اور نہ ہی کوئی قطع تعلقی کی ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اس سے اتنی برائی ٹال دیتا ہے کہ کوئی اس پہ مصیبت آنے والی ہے یا کوئی تنگی آنے والی ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا تو پھر ہم بہت دعا کریں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہم بہت دعا کریں گے، ہم تو بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس تو آپ کی دعاؤں سے بھی بہت زیادہ مال ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو بڑی وسعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تم جو مانگو گے وہ تمہیں دینے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ بہت بڑی شرط ہے کہ آدمی کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کا رہن سہن جو ہے وہ حلال کی کمائی کا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، تو مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے بالوں میں اور لگتا ہے کہ یہ دور کا سفر کر کے آیا ہے، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کے کیا کہتا ہے، یا رب یا رب ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، تو اس کا کھانا پینا پہننا اور اس کا لباس یہ سب کچھ حرام مال کا ہے، فأنا یستجاب لہ، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 1015 ہے۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا، جائز کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، رمضان کی رات، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں سے صحبت کرنا، الرفث صحبت کرنا یعنی رغبت کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں کے ساتھ، ہن لباس لکم وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن ان عورتوں کے لیے لباس ہو، علم اللہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، انکم کنتم بے شک تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں کے بارے میں، اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا ہے۔ فتاب علیکم اس نے تمہاری توبہ قبول کی، فتاب علیکم اس نے مہربانی فرمائی، توبہ قبول کی، مہربانی فرمائی تم پر، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے، عفا درگزر کیا تم سے، فالآن پس اب، باشروہن تم مباشرت کرو ان سے، ان عورتوں سے ہم بستری کرو، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تم تلاش کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حتیٰ کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض من الخیط الاسود تمہارے لیے واضح ہو جائے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، من الفجر فجر سے، یعنی کہ تم اس وقت تک کھاؤ کہ تمہارا جو سفید دھاگا وہ سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی صبح کی سفیدی وہ پھیل جائے، اس وقت تک تم کھاؤ یعنی فجر تک کھاؤ، ثم اتموا پھر تم پورا کرو، الصیام روزوں کو، الی اللیل رات تک یعنی کہ سورج غروب ہونے تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو یعنی روزے کی حالت میں بھی نہ کرو، وانتم عاکفون اور تم جب اعتکاف کرنے والے ہو، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مساجد میں،
جب تم مساجد کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو اس وقت بھی ہم بستری نہ کرو اور روزے کی حالت میں بھی نہ کرو. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. فلا تقربوہا، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی، اپنی نشانیوں کو واضح کرتا ہے، اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بنیں، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں. شروع میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے بعد ذرا سا بھی سو جائے تو اس کے لیے رات کے وقت بھی نہ کھانا جائز ہوتا نہ جمع. اگر وہ روزہ افطار کرنے کے بعد تھوڑی سی بھی اس کو نیند آ جاتی تو یہ سمجھیں کہ اس کے لیے اگلا روزہ شروع ہو جاتا، نہ وہ کھا سکتا تھا اس کے بعد، نہ وہ جمع کر سکتا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور جمع حرام ہو جاتا اور اگلی شام تک پھر وہ روزہ دار ہو جاتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ابو داود کی 2313 نمبر یہ روایت ہے. اسی طرح ایک صحابی، انصاری صحابی ہیں، قیس بن سرما، ان سے متعلق روایت ہے کہ روزے کی حالت میں کھیت میں کام کر کے گھر آئے تو بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے. ہمسائے کے گھر سے کچھ لینے کے لیے چلی گئی، کہتی میں ادھر سے لے آتی ہوں. واپسی بار دیکھا کہ ثابت بن سرما سو گئے. اب سونے کے بعد ان کا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، اس کے بعد نہ بندہ جمع کر سکتا ہے اٹھ کے، نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے. اگلے دن بغیر کچھ کھائے روزہ رکھنا پڑا. آدھا دن گزرنے پر وہ بے ہوش ہو گئے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے صحیح بخاری کی یہ 1915 نمبر روایت. اور اس کے اندر جو کہا گیا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تمہارے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صحبت کی لذت کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کا حصول اور اولاد کی طلب ہونی چاہیے. اس سے اولاد کی طلب مراد ہے کہ تم تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس سے صحبت کی لذت کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کا حصول، کہ آدمی پاک دامن رہتا ہے، اس کی نظریں باہر جھک جاتی ہیں، وہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، وہ حدود اللہ کو پامال نہیں کرتا، پاک دامن رہتا ہے. اور اسی طرح اولاد کی طلب ہوتی ہے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموال الناس، لوگوں کے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ تم کھاؤ اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم، یعنی اس کا مطلب ہے لا تدلو، یعنی نہ تم آپس میں کھاؤ اور نہ تم لے کے جاؤ بہا، اس کو، الی الحکام، حاکموں کی طرف. نہ تم مال آپس میں ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ ہی تم اسے حاکموں کی طرف لے کے جاؤ. کیوں؟ لتاکلوا، تاکہ تم کھا، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ. لتاکلوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فریقا، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ایسے شخص کے بارے میں ہے یہ آیت کہ جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو. اب ہے کہ کسی کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت کے ذریعے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور دوسرے سے وہ حق غصب کر لے. یہ ظلم اور حرام ہے. عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ کسی دوسرے بھائی کا مال ہے، لیکن جس کا وہ مال ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرا یہ مال ہے، لیکن ہے اسی بندے کا. لیکن دوسرے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مال اس بندے کے پاس ہے لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ عدالت میں چلا جاتا ہے اور جا کے وہ جھوٹا کیس اس پہ جو ہے وہ FIR درج کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، اور عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے. جبکہ یہ ناجائز ہے تو وہ ناجائز طریقے سے
مال والے سے مال ہتھیا کر خود استعمال کر لیتا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، ناجائز طریقے کے ساتھ، وتدلوا بها الى الحکام، اور نہ تم ان کو اس کو لے جاؤ، نہ تم لے جاؤ بہا اس مال کو الى الحکام، حاکموں کی طرف، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔